अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आज और अपने शो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहली जो ख़बर है हमारे पास वो है आईएमएफ की रिपोर्ट, जिसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ जो इकनॉमिक नंबर्स हैं उनकी प्रोजेक्शंस दी हैं। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ जो आईएमएफ की एक्सपेक्टेशन है 2021 की, वो है 1% की। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल से, तो रीसेंट ईयर जो एंड हुआ उसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो मनफी थी, -0.4%, जिसमें मेन जो रोल रहा अगर हम बात करें तो उसमें ओवरऑल इकोनॉमिक, ज़ाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक इश्यूज थे ही, लेकिन फर्दर जो उसके अंदर इसमें डोमिनेट किया ख़ास तौर पे जो आखिरी का जो क्वार्टर था, आखिरी का जो 1 से 1.5 क्वार्टर रहा, उसमें अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि कंप्लीट शटडाउन की तरफ चले गए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी पिछले साल की वो मनफी हो गई। उसके बाद आईएमएफ के जो नंबर्स हैं, जो रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें जो डिटेल्ड फोरकास्ट दी गई हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक नंबर्स की, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का जो नंबर है वो है 1%। यानी आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक रीबाउंड है वो 2021 में हो जाएगा, और जो ग्रोथ रहेगी जीडीपी की 2021 में वो होगी 1%। कंपेयर करें पिछले साल से तो वो थी मनफी 0.4%। तो एक अच्छी रिकवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, इकोनॉमिक फ्रंट के हवाले से। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2021 में वो बढ़ जाएगी, और उसका मेन रीज़न फ़िलहाल नज़र आता है कोविड-19, क्योंकि उसकी वजह से अभी भी बज़ाहिर नज़र आता है कि कई जो इकोनॉमिक फ्रंट्स हैं वहाँ पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है। कई इंडस्ट्रीज़ अभी भी उससे जो है मुसलसल लड़ रही हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेफिनेटली रीबाउंड हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उस पे एफ़र्ट्स करना पड़ेंगी ताकि फुल स्केल पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहाल हो सकें। क्योंकि अभी भी इन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोविड-19 की जो सेकंड वेव है आई है, और जिसकी वजह से दोबारा से इन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि कहीं दोबारा से जो बाहर ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो लॉकडाउन की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि अभी भी वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करें तो किसी किस्म की कोई ऐसी ख़बर नज़र नहीं आती कि जिससे अंदाज़ा हो कि शायद जो वैक्सीन है वो इसी साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्ट में ही जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हो। रिसेंटली जो कुछ ट्रायल्स हुए उसमें भी हमने देखा कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, कुछ अनएक्सप्लेन्ड जो इश्यूज थे हेल्थ पे, ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स पे जिनमें ट्रायल किया गया उन वैक्सीन्स का, वो नज़र आए, जिसके बाद जो है ट्रायल्स को जो है रोकना पड़ा। अब देखते हैं कि किस तरीके से इन तमाम सूरत हाल से निमटते हुए पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है बहाल करता है। फ़िलहाल आईएमएफ के जो नंबर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके वो जो है काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट आईएमएफ के ख़्याल में पाकिस्तान में बढ़ेगी 2021 में, और जो नंबर एक्सपेक्ट कर रही है आईएमएफ वो है 5.1% कंपेयर टू 4.5% लास्ट ईयर। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसमें जो है इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, एक्सपेक्टेशन है आईएमएफ की। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से रिड्यूस करती है, किस तरीके से कम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है कि पाकिस्तान में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम की जाए, और मुल्क में जो है रोज़गार के जो मौक़े हैं वो मुहैया किए जा सकें। इसके हवाले से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स भी लिए, ख़ास तौर पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो पैकेजेस अनाउंस किए गए वो इसी हवाले से थे कि ताकि इन इंडस्ट्रीज़ को जो है बेनिफिट दे के उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फुल स्केल पे बहाल किया जा सके, ताकि मुल्क में जो है रोज़गार के मौक़े पैदा किए जा सकें। फ़िलहाल आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो रियल पिक्चर आएगी साल के एंड में वो आईएमएफ के जो नंबर्स हैं उसके क्लोज़ रहती है, या गवर्नमेंट जो है अपनी एफर्ट से
ان امپلائمنٹ کے جو ریٹس ہیں ان کو کم کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ اگلی خبر ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، ایف اے ٹی ایف نے جو رپورٹ جو شائع کی ہے پاکستان کے حوالے سے، فی الحال اس میں جو ارلی رپورٹس ہیں اس کے حوالے سے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو ڈفرینٹ جو پوائنٹس تھے اگر ہم بات کریں تو اس پہ کمپلائنٹ، نان کمپلائنٹ اور لارجلی اور پارشلی کمپلائنٹ کے حوالے سے جو ہے کہا ہے ایف اے ٹی ایف نے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کن پوائنٹس کے اوپر پاکستان نے جو ہے لارجلی کمپلائنٹ کیا، تو وہ ہیں 8 پوائنٹس تھے جس پہ تقریباً بہتر طریقے سے کمپلائنس جو ہے وہ مکمل کی گئی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو 4 اکاؤنٹس تھے جن میں نان کمپلائنٹ کا اسٹیٹس کہا گیا ہے ایف اے ٹی ایف کی طرف سے، جبکہ اگر ہم بات کریں پارشلی کمپلائنٹ کی تو 28 کاؤنٹس ہیں جس پہ ایف اے ٹی ایف کے مطابق پاکستان جو ہے پارشلی کمپلائنٹ کرتا ہے آؤٹ آف 40 کاؤنٹس۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ فائنل جو میٹنگ ہے ایف اے ٹی ایف کی اس حوالے سے وہ ہوگی 21 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک، تو اس میں جو ہے ڈیسیجن آئے گا کہ آیا پاکستان کو جو ہے گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا نہیں۔ لیکن فی الحال جو خبریں آئی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ فائنل ڈیسیجن ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں کیا آتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ابھی ہم نے جو نمبرز جو ڈیٹیلز شیئر کی ایف اے ٹی ایف کی جو فائنڈنگز ہیں پاکستان کی رپورٹ کو لے کے، تو اس حوالے سے جو فائنڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ کچھ متاثر کن نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ڈیسیجن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پاکستان جو ہے فردر پاکستان کو ٹائم دیا جائے گا جو کمپلائنس ہے اس کو بہتر طریقے سے مکمل کرے۔ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ میں فردر رہے گا۔ اوورآل اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایفرٹس تو ڈیفینیٹلی اس پہ رہی، بہت ایگریسولی کام بھی کیا، لیکن لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بھرپور محنت اور کرنی پڑے گی تاکہ جو ایکسٹینشن جو پوٹینشیل جو پاسبل ایکسٹینشن پاکستان کو مل سکتی ہے پیریڈ میں، کہ پاکستان جو ہے اپنے جو نان کمپلائنس ہیں جو پارشلی کمپلائنس ہے اس کو فردر بہتر کر کے دوبارہ سے رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن آتا ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے کووڈ-19 اور لوکسٹ کے اٹیک کے حوالے سے فوڈ سیکیورٹی کے کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے اپنی رپورٹ میں۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان میں کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوکسٹ کا جو اٹیک ہوا ہمارے جو کراپس تھی اس کے اوپر، اس سے ڈیفینیٹلی کئی جو ہے جو پروڈکشن جو ہے ہماری ڈفرینٹ فوڈ آئٹمس کی وہ متاثر ہوئی ہوگی۔ اگر ہم اوورآل بات کریں ایشین سب کانٹیننٹ کی تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ایشین کنٹریز جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو ایگریکلچرل لینڈ ان کو کہا جاتا ہے، اور ایک اچھا خاصا پورشن جو ہے فوڈ کا اگر ہم بات کریں گلوبل سپلائی کے اندر جو ہے وہ ایشین کنٹریز سے جاتا ہے۔ تو کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوکس نے جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے فیلڈز ہیں جو ان پہ اٹیک کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا افغانستان، بنگلہ دیش میں بھی سملر سچویشن ہمیں نظر آئی۔ تو کووڈ-19 کے بعد جو ہے لگتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا بھی جو ہے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آلریڈی اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو جو کموڈٹی پرائسز ہیں، خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی پرائسز جو ہیں اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اسی تناظر میں اگر ہم اس رپورٹ کی بات کریں، اس رپورٹ میں جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے فوڈ سیکیورٹی کو لے کے، تو لگتا ہے کہ جو ہے اس حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ان فیوچر میں یا بھی نیئر فیوچر کے اندر جو ہے فوڈ سپلائی کے حوالے سے کوئی ایشوز ہوں تو اس کو پہلے سے ہی گورنمنٹ جو ہے ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہو، تاکہ عوام کو ان بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جو ہے بچانا گورنمنٹ کے لیے بھی ممکن ہو سکے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے RLNG کے حوالے سے۔ 2 RLNG کی جو ہے پائپ لائنز بچھانے کے حوالے سے خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ ساؤتھ
ٹو نارتھ جو ہے وہ پائپ لائنس بچھائی جائیں گی. 2 RLNG کی پائپ لائنس ہوں گی, 56 ڈایامیٹر کی یہ پائپ لائنس ہوں گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ کتنا جلد اور کتنی تیز رفتاری سے کام شروع ہوتا ہے. GIDC کا جو اماؤنٹ تھا وہی اماؤنٹ جو ہے فی الحال خبر یہی ہے کہ اماؤنٹ یوز ہوگا اس پائپ لائن کی کنسٹرکشن میں. اور اس پائپ لائن کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو کیپیسٹی ہوگی وہ ہوگی 1.6 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے. گیس جو ہے RLNG ان پائپ سے سپلائی ہو سکے گی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں گیس کا ایشو ڈیفینیٹلی ہے. ہم نے پچھلے کچھ دنوں دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے گیس کی شارٹیج ملک کے اندر بڑھی. اس کے بعد پھر جو ہے گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے ایفرٹس ڈالی اور صورتحال کو جو ہے اپنے قابو میں لائی, اور صورتحال ابھی قدرے بہتر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو پروجیکٹ ہے پائپ لائنس کا ڈیفینیٹلی یہ رول پلے کرے گا جو مستقبل کے اندر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو بیلنس ہے اس کو برقرار رکھنے میں. لیکن امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ کتنا جلدی گورنمنٹ جو ہے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتی ہے اور ختم کرتی ہے, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں, پروجیکٹس جو ہے وہ گورنمنٹس اناؤنس کرتی ہیں, لیکن اس پہ جو ہے کام اتنی جلدی سے نہیں ہو پاتا اور بہت سست روی سے کام ہوتا ہے, جس سے نہ صرف اس پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے بلکہ اس سے جو ہے وہ فائدہ جو ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہو پاتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کتنا جلد جو ہے کام سٹارٹ کرتی ہے. اب بات کریں گے ہم مارکیٹس کی. سب سے پہلے بات کریں گے US مارکیٹ کی. کل US مارکیٹ میں تھوڑا ہمیں ایک مکس ٹرینڈ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا نظر آیا. اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی تو ڈاؤ جونز میں ڈیفینیٹلی ہمیں کل جو ہے پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی. بیک ٹو بیک بلش سیشنز دے رہی تھی ڈاؤ جونز. اس کے بعد ہم نے کل دیکھا کہ ڈاؤ جونز کے اندر جو ہے انویسٹر کی طرف سے جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کی گئی, لیکن نیسڈیک کل بھی اسٹرانگ نظر آیا, کل بھی گرین زون میں ٹریڈ کرتا ہوا نظر آیا. ڈفرنٹ جو اسٹاکس ہیں ان میں کل بھی زبردست جو ہے ہمیں بائنگ نظر آئی انویسٹرز کی. نیٹ فلکس کی اگر ہم بات کریں ٹیسلا اور مائکروسافٹ کی, تو ان تمام ہی اسٹاکس میں جو انویسٹرز کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں بھرپور طریقے سے کل بھی نظر آیا. ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو آج ایشین مارکیٹس جو ہیں وہ منفی زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اگر ہم بات کریں جاپان, چائنا کی مارکیٹس کی, انڈین مارکیٹس کی, تو وہ ہمیں نیگیٹو ٹیریٹری کے اندر ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. KSE 100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو کل KSE 100 انڈیکس کے اندر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا کل بھی ہمیں پروفٹ ٹیکنگ مارکیٹ کے اندر نظر آئی. اگر انٹر ڈے میں اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ نے 500 سے زائد پوائنٹ جو ہے مارکیٹ نے لوز کیے کل, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو آخری کا 1.5 سے 2 گھنٹے تھے اس میں مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک ریکوری ہمیں نظر آئی, اور مارکیٹ نے بہت زیادہ جو لاسز ہیں ان کو نہ صرف اریز کیا بلکہ ایک اچھی کلوزنگ مارکیٹ دینے میں کامیاب ہوئی. صرف 200 پوائنٹ مائنس مارکیٹ جو ہے کلوز ہوئی, حالانکہ انٹر ڈے میں 500 سے زائد پوائنٹ مارکیٹ جو ہے نیچے چلی گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے ریکوری مارکیٹ کے اندر آئی. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ آیا جو کل جو فائنل آورز جو تھے, آخری کا جو 1.5 سے 2 گھنٹہ تھا جس میں مارکیٹ میں ریکوری ہمیں نظر آئی, کہ آج اس ریکوری کو جو ہے مارکیٹ کنٹینیو کر پاتی ہے یا نہیں. امپورٹنٹ سیشن ہوگا, کیونکہ اگر آج مارکیٹ تھوڑا اچھا پرفارم کر پاتی ہے تو شاید ایک جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ شاید بحال ہونے میں کامیاب ہو سکے. اب کل اس کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے کہ مارکیٹ کس طریقے سے مارکیٹ نے پرفارم کیا اور آئندہ کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ لائم لائٹ میں ہو سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.